अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं हुर्फ़ राज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहला मौजू हमारे पास होगा ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से और उन पर जो जबरी तब्दीली मज़हब के हवाले से बात की जाती है। एक इल्ज़ाम है यहाँ पर कि अक़लियतों को जबरी तौर के ऊपर मज़हब तब्दील उनका कराया जाता है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत ही एक सेंसिटिव, बहुत ही अहम मौजू है जिसके ऊपर आज गुफ्तगू की जाएगी और इसके ऊपर अगर जो मौजूदा हुकूमत है, जो बिल के हवाले से दोबारा से इस चीज़ को ज़िंदा किया गया है, दोबारा से इस पर गुफ्तगू की गई है, बात की जा रही है, क्यों वफाकी हुकूमत या मौजूदा पीटीआई की हुकूमत इस चीज़ को जो है दोबारा से इस चीज़ को जिंदा कर रही है, इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे और गुफ्तगू करेंगे इस चीज़ के ऊपर। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो इस वक्त एक सूरत हाल, एक कैफियत सी पैदा हुई है जिसमें ईवीएम के मामले के ऊपर एक टकराव की सूरत हाल पैदा होती नजर आती है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। इस मामले को हम देखेंगे और बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जो कहा जा रहा है कि ईवीएम्स के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जो धांधली का मामला है, करप्शन का मामला है या इलेक्शंस के अंदर जो धांधली का शोर मचाया जाता है, अगर ईवीएम्स के जरिए वो हल हो जाता है तो फिर इस पर एतराज़ात क्या हैं और वो कौन से एतराज़ात हैं, वो क्यों हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बैठ के और दीगर जो जमातें हैं वो बैठ के इसको क्यों मसले का हल नहीं निकालती हैं, इस सब पर आज हम बात करेंगे। और यह साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। पहला जो मौजू हमारे साथ है जिस पर हम गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं, ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन जो बिल के हवाले से, माइनॉरिटीज के हवाले से, जरा बताइए कि एक बार फिर यह मामला क्यों जोर पकड़ रहा है। देखिए, मैं गुज़श्ता 2 प्रोग्राम भी कर चुका हूं। पाकिस्तान नहीं, बर्रसगीर पाक हिंद में जब से कुतुबुद्दीन ऐबक आया है उस वक़्त से लेके अब तक दुनिया का हिंदू मौर्रख हो, अंग्रेज मौर्रख हो, कोई मौर्रख हो, वो हर चीज़ का इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम नहीं लगता कि इन्होंने जबरी मज़हब तब्दील करवाया था। यानी हमके बादशाहों के दरबार में हिंदू वज़ीर भी होते थे और हिंदू सिपहसालार भी रहे हैं। ठीक, ये तारीख की हकीकत है कि यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक तबका ऐसा है कि जिस तबके ने जब से नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार संभाला है और जब से इंडिया के अंदर फोर्स कन्वर्शन का नाम पैदा हुआ है और उन्होंने घर वापसी की स्कीम शुरू किया, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी एक इसी किस्म की ग़लाज़त का आगाज़ किया और यह प्रोपेगेंडा इतना आगे बढ़ा कि आप अंदाज़ा करें कि 24 नवंबर 2016 में सिंध असेंबली ने एक बिल पास कर दिया और वो बिल जो था वो ये पास किया कि 18 साल की उम्र से पहले कोई बंदा जो उसका मतलब नहीं बदल सकता, ठीक है अपना, और अगर वो बदलेगा तो कानून उसको नहीं मानेगा। इस बिल के ऊपर इतना शोर मचा कि 5 दिसंबर वाले दिन अब्दुल कयूम सोमरो के पास दुनिया का वफ्द गया, हर तक पे होगा, और उन्होंने कहा कि ये वापस लो वरना हम बहुत शोर मचाएंगे और मुल्क में बहुत तूफान मच जाएगा। तो कायम अली शाह ने एक खत लिखा उस वक्त के गवर्नर जो थे सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी को, ये बिल हमें वापस भेज दें एतराज़ात लगाकर। वो बिल वापस आ गया और 3 साल के बाद 2019 की अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को ये दोबारा पेश हुआ, सिंध असेंबली ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके रिजेक्ट होने के तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने एक कमेटी बना दी जिस कमेटी के सरबराह थे अनवारुल हक काकड़, और कहा कि ये फोर्स कन्वर्शन हो रही है और ये हो रही है, बड़ा हो रही है। और उस कमेटी ने एक आज फरवरी में रिकमेंडेशंस दी और उन रिकमेंडेशन के अंदर इस बिल का तस्करा किया गया बाकायदा। आप उस कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। काकड़ साहब ने फरवरी के अंदर ये कहा कि ये बिल जो है ये हम दोबारा इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे 2 दिन हम उस पर तबसरा करते रहे। 2-3 दिन पहले फिर दोबारा इन्होंने इस बिल के ऊपर दोबारा गुफ्तगू शुरू की और सेनेटर को उनके घरों में बिल तकसीम किया गया। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे पास मौजूद हैं और उसके ऊपर सबसे अहम बात यह है कि उमैर सिद्दीकी साहब ने, जो कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के रुकन है, उन्होंने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाई है कि ये कितना प्रोपेगेंडा है पूरी दुनिया के सामने ये जो सेकुलर तबका करता है, और ख़ास तौर पे शीरी मजारी जो हैं इस बिल को ओन कर रही हैं इस वक्त, और वो समझती हैं, उन्होंने सबको कहा है कि ह्यूमन राइट कम्युनिटी है, मेरा बिल है, इसके ऊपर बिल को आना चाहिए। राइट। और ये साहब, इस चीज़ के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए आज जो मेहमान भी हैं उसमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब जो हैं, जिन्होंने ये मेंबर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी हैं और एक रिपोर्ट
ایک بڑی تفصیلی رپورٹ بھی انہوں نے تیار کی، اس پر بھی گفتگو کریں گے. تو اور یہ صاحب اگر ہم سینیٹر صاحب سے بات کر لیں، کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. سینیٹر صاحب، یہ جو بل ایک بار پھر اس وقت سامنے آیا ہے اور جس طرح کا جو پس منظر اوریہ صاحب نے اس چیز کو بتایا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی جب ایک بار سندھ اسمبلی کے اندر جب یہ گیا، شور شرابہ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے قائم علی شاہ جس وقت تھے وزیر اعلیٰ تب ہوا معاملہ، اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں اس وقت بھی ہوا، تب بھی یہ مسترد ہو گیا، اب وفاقی حکومت بھی اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چل رہی ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس پر کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے، ہم مغرب کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. کبھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کرتی ہے، کبھی یہ موجودہ گورنمنٹ کرتی ہے، نام مدینے کی ریاست کا لیتی ہے اور حرکتیں یہ کرتی ہے. اگر ہم ماضی میں چلے جائیں، پاکستان سے پہلے کے ماضی میں چلے جائیں، تو اس وقت بھی کنورشن ریٹ جو تھا مذہبوں میں مسلمانوں کا، مسلمان سب سے زیادہ لوگ ہوا کرتے تھے. اور اسی لیے جو ہے سب کانٹیننٹ میں دوسری جو بڑی اکثریت ہندو کے بعد، اگر کوئی ہندو تو بہرحال کسی مذہب کا، کسی پرمنٹ مذہب کا نام نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے کتنے مذاہب ہیں، مگر اگر ہندو کے ایک مذہب کے طور پہ لے لیں تو اس کے بعد سب سے زیادہ جو لوگ جنہوں نے قبول کیا کسی مذہب کو تو وہ اسلام تھا، اور وہ کنورٹ ہوئے آلموسٹ سارے کے سارے. باہر سے لوگ جو ہے وہ بڑے کم آئے ہوئے. تو اس کو اس طرح سے روکنا، اس مسلمان ملک میں، اس مدینے کی ریاست میں اور اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ شرمناک ہے. ان کے پارٹ میں ان کو پھر بھی جو نا اس بات سے جو نا کوئی وایا نہیں آتی کہ اس طرح کے بل جو نا وہ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، جس میں کوئی اگر اپنی فری ول سے جو ہے وہ مذہب اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ یہ کوشش کریں گے کہ وہ اسلام جو نا وہ نہ قبول کرے، اور اس کو جو نا ایک طرح سے وہ کرتینے میں رکھ کے، اور پھر اس کے بعد جو نا اس پہ یہ این جی او اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں وہ اس پہ پریشر ڈالیں گی. اور اس کے بعد جب کافی سارے دن گزر جائیں گے، 60 دن یا 90 دن، تو دن جو ہے نا اس وقت تک اتنا پریشر بلڈ ہو چکا ہوگا کہ وہ پھر اس بات سے طائب ہو جائیں کہ وہ اسلام قبول نہ کریں. تو یہ ان کی حرکتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے کہا. عمیر محمود ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا ذرا کہ آپ کی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے، اوریہ صاحب بھی اس رپورٹ کو پڑھ چکے ہیں، میں نے بھی اس رپورٹ کو پڑھا ہے. اس کے اندر بڑی آپ نے تحقیق کی ہے اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے مختلف جگہوں پر جا کر مختلف مذاہب کے لوگوں سے انٹرویوز بھی کیے ہیں. میں چاہوں گا کہ بجائے اس کہ میں اس پہ بات کروں، آپ بتائیے گا جو اس کا ریزلٹنٹ ہے، یعنی پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، ان کو جو فورسڈ اگر ان کی کنورژن اس کے حوالے سے ان لوگوں نے کیا کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے تقریباً 2 ماہ تک جولائی اور اگست کے مہینے میں بالخصوص فورس کنورژن کے حوالے سے پاکستان کے مختلف کیا ہے، اور اس میں میں نے کوشش کی کہ راولپنڈی، لاہور، اسلام آباد، مانسیرا اور یہاں سے لے کر کراچی اور بلوچستان میں ہنگراج کا مندر اور وہ تمام تر اہم ترین علاقے، خاص طور پر ڈسٹرکٹ شہر کی، تھرپارکر، مٹیاری، شاہپور چاکر، میرپور خاص، ٹنڈو الیار، ریڑ کی، مٹھی، نواب شاہ، مہراب پور، سکھر، شہداد کوٹ، لاڑکانہ، ننکانہ صاحبہ، پشاور، مانسیرا اور متعدد گاؤں دیہاتوں کے افراد کو ہم نے انٹرویو کیا ہے. تقریباً 50 سے زائد یہ ویڈیو انٹرویوز ہیں جن کو میں نے مختلف سوشل ویب سائٹس پر اپلوڈ بھی کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے ان کے نتائج پیش کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والی مائنورٹیز پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حکومت پاکستان نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کی جان مال، عزت آبرو اور ان کی عبادت گاہوں کی بہت زیادہ حفاظت کی ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جتنے بھی جو پاکستان کے مائنورٹیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مذہبی طور پر آزاد ہیں، انہیں ان کی تمام تر مذہبی عبادت گاہوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا. خاص طور پر جب مذہب کی جبری تبدیلی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں فورس کنورژن نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو پورا مسئلہ ہے یہ مسئلے کی نوعیت غیر مذہبی ہے. مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ یہاں پر معاشرتی، سیاسی اور سماجی مسائل ہیں، جہالت ہے، تعلیم کے مواقع نہیں ہے، معاشی ناہمواری ہے،
وسائل کی غیر عادلانہ تقسیم ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، طاقتور کا ظلم پر مظلوم پر ظلم کرنا ہے، عدل کا نفاذ نہ ہونا ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو میجورٹی کے ساتھ مائنورٹی بھی فیس کر رہی ہیں. لیکن فورس کنورژن کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ پاکستان کے اندر نہیں ہے. اکثر ہندوؤں کا یہ کہنا تھا کہ اگر انہیں دوسرا جنم ملا تو وہ پاکستان میں پیدا ہونا چاہیں گے. اکثر لوگوں نے یہی بات کہی ہے کہ اگر پاکستان پر کوئی آنچ آئے گی تو سب سے پہلے ہم پاکستان کے لیے جان دینے والے ہوں گے. ہم نے جب ایک سوال اچھا عمیر صدیقی صاحب آپ نے برچونڈی شریف اور سامارو کا ذکر کیا جس کو بہت زیادہ اچھالا گیا تھا اور اس میں خاص کیسز، ذرا وہ کیسز بھی بتائیں. اور وہ کیسز جیسے کہ مطلب اتنا بدنام کیا گیا جس کی بنیاد پر بل جب آیا تھا سندھ کا اور پھر اب عمران خان صاحب کی حکومت اس کو دوبارہ اٹھا رہی، وہ ذرا ان دونوں کا ذرا بتائیے گا، وہ جو ان دونوں پیران نظام کا. دیکھیے ہم نے پیر برچونڈی شریف میاں مٹھو کو بھی انٹرویو کیا اور ان کے علاقے میں نے خاص طور پر رینا اور روینہ جو اب نادیہ اور آسیہ کے نام سے جانی جاتی ہیں ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ لڑکیاں مائنر ہیں، انڈر ایج ہیں اور ان کو ایبڈکشن کے بعد اغوا کرنے کے بعد جبرن اسلام پر مجبور کیا گیا. میں نے ان دونوں لڑکیوں کو جا کر انٹرویو کیا ہے. ان دونوں خواتین کے گود میں اس وقت بچہ ہے، یعنی وہ مائنر گرلز نہیں تھیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود یہ کہتی ہیں کہ ہمیں جبرن مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا. اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ میاں مٹھو کو ابو کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جب ہم نے پوچھا کہ یہ ابو کون ہے تو کہا کہ ہماری مراد میاں مٹھو ہیں. دوسری بات یہ کہ میں نے ڈھیرکی کے دو جو مکھی ہیں جو ہندو پنچایت کے سربراہ اور صدر ہیں ان کو انٹرویو کیا ہے، انیل کمار اور سابقہ مکھی نام چند. انیل کمار کے بارے میں میرے پاس ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ جب انہوں نے میاں مٹھو کے حق میں بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان میں فورس کنورژن نہیں ہے، اس وقت انہیں مختلف لوگوں کے پاس سے مسائل کا سامنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ڈھیرکی کے اندر فورس کنورژن ہے. دوسری طرف نام چند کا کہنا بھی یہ تھا کہ ہمارے ہاں فورس کنورژن نہیں ہے، 40 برس سے وہ اس خطے میں آباد ہیں. جو انیل کمار ہیں میاں مٹھو میں یہ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے روابط اور تعلقات ہیں. میں یہ بتاتا چلوں کہ انیل کمار نے یہ کہا کہ حال ہی میں میاں مٹھو نے ایک لڑکی ان کے پاس بھیجی کہ یہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، آپ اس سے پوچھ لیں کہ ہم اس کو جبرن مسلمان تو نہیں کر رہے. تو انیل کمار کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی 7 گھنٹے تنہا میرے خاندان والوں کے پاس رہی، پوری پنچایت اس کو مناتی رہی، لیکن اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں. سامارو کے بارے میں بھی پیر ایوب جان سرندی کے تو بیٹے کو بھی شہید کیا گیا ہے. میں نے شیخ حمدان خلیلی کو انٹرویو کیا جس کے بارے میں بی بی سی نے کہا تھا کہ سابق پون کمار ٹنڈو الیار سے تعلق ہے کہ اس لڑکے کو اغوا کے بعد مسلمان کیا گیا ہے. شیخ حمدان خلیلی نے بھی اپنی ویڈیو انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ ہندوؤں میں ایک اونچی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، باپ ان کے یعنی کروڑ پتی ہیں لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر صرف اسلام کی محبت میں دین کو قبول کیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے اور یہ صاحب میں آپ کی طرف ذرا تو یہ بات آپ نے بھی سن رہے ہیں، یہ چیزیں بڑی اہم بات یہ جو ایک پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں فورسڈ کنورژن نہیں ہے اور جن واقعات کی جانب توجہ آپ نے مبذول کروائی ڈاکٹر صاحب کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود جا کے ان کے انٹرویوز کیے، ویڈیو انٹرویوز کیے اور ایسی کوئی بھی فورسڈ کنورژن نہیں ہے. سوال یہ کہ اب وفاقی حکومت ایک بار پھر اس ایشو کو دوبارہ سے کیوں زندہ کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو سینٹ پارلیمنٹری کمیٹی ٹو پروٹیکٹ دی مائنورٹیز فرام فورس کنورشن، یعنی یہ دنیا کو یہ بدنام کرنے کے چاچے لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے. اور یہ جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ آئی ہے 16/2/2021 کو، اور یہ سارے پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب وغیرہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہم تو بل اس میں تھا ہی نہیں. یہ 16/2/2021 کو رپورٹ کا آخری پیرا سنیں. On the point of the draft bill, which was presented after some deliberations in the subcommittee meeting, which was held on 8/21, the committee decided to send it back to the ministry concerned. اور یہ منسٹری کون سی ہے؟ شیری مزاری صاحب کی منسٹری ہے جو کہ ہیومن رائٹس کی منسٹری ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ بل جو ہے فروری آج 4-5 مہینے ہو گئے وہ پیش ہوا تھا، اس کو دوبارہ ڈسکشن کریں. کامران مرتضی صاحب یہ بتائیے گا، یہ ایک پرانی کمیٹی چلے گی، آپ اس میں ہیں، اب یہ بتائیے گا کہ کیا اس بل کی کوئی اس رپورٹ کے بعد کوئی حیثیت تھی؟ رائٹ. عریہ صاحب اس کے اوپر ایک بریک لے لیتے ہیں ذرا سا، اس چیز کو مزید آگے بات کرتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اس پر مزید بات کریں گے.
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. اب جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ٹکراؤ. گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن اور خاص طور پہ حکومت کے درمیان جس چیز کے اوپر بہت زیادہ اختلافات سامنے آئے وہ تھے ای وی ایمز کے اوپر، الیکٹرانک ووٹنگ مشین. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہیں اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے. یہ ٹیکنالوجی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے ہو، اور اگر ان ای وی ایم کے ذریعے انتخابات کا انعقاد ہو جائے تو پھر کسی بھی فریق کو دھاندلی یا پھر اس میں جس طریقے کی کرپشن یا انتخابات چوری ہونے کا جو رونا رویا جاتا ہے اس سے نجات مل سکتی ہے. لیکن یہ ماننا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یعنی موجودہ حکومت کا یہ موقف ہے. اس چیز کے اوپر اعتراضات لگائے گئے، یا پھر اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی جانب سے پہلے 37 اعتراضات لگائے گئے. اس کے بعد جو دوبارہ جو سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی رہی اس کے جو خط لکھا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے اس میں وہ 34 ہو گئے اعتراضات. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس الیکشن کمیشن کو تحفظات ہیں تو ٹیکنالوجی کے معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن حکومت اب تک یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا، اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کو بہت زیادہ ہمیں اس کی حمایت میں نظر نہیں آتی ہیں بلکہ اس کی اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر ایک چیز کو چاہتی ہے کہ یہ دھاندلی کا شور ختم ہو جائے، اگر ٹیکنالوجی کا استعمال آ جائے، تو پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کو اس پہ اعتراضات کیوں ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک طویل عرصہ ایز اے ریٹرننگ آفیسر کام کیا ہے. بہت دفعہ میں الیکشن میں ساتھ ہوں. الیکشن کمیشن کی ذاتی کیپیسٹی کا بڑا مسئلہ ہے. ہم نے اس زمانے کے الیکشن کمیشن کو دیکھا ہوا ہے کہ جب ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے اس میں الیکشن افسر ہوتا تھا اور اس کی ساری کائنات جو تھی ووٹرز لسٹ ہوتی تھی. اور ووٹر لسٹ پتہ ہے کس طرح کی ہوتی تھی؟ دختر نمبر 1، دختر نمبر 2، دختر نمبر 3، دختر نمبر 5، دختر نمبر 8، 9، 10. اور شناختی کارڈ کے اوپر شناختی کارڈ پر عورت کی تصویر نہیں ہوتی تھی، انگوٹھا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد زوجہ نمبر 1، زوجہ نمبر 2، زوجہ نمبر 3، 4 ہوتی تھی. اور یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ عین وقت کے اوپر اس میں ایڈیشنز ہوتی تھی، سبسٹریکشنز ہوتی تھیں، اور یہ بڑی کنفیوژن کی چیز ہوتی تھی جس سے ساری دھاندلی کا بازار گرم ہوتا تھا. اور یہ آخری دنوں کے اندر وہ صورتحال بنا کرتی تھی. پھر آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی جب آئی، جب شناختی کارڈ آئے، لیکن آخر وقت تک بھی آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں ہر کام جو تھا وہ شناختی کارڈ سے ہوتا ہے. آپ شناختی کارڈ کے بغیر جا کے تو آپ کوئی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں پاکستان میں 16 کروڑ ٹیلی فون کنیکشنز ہیں. پاکستان میں 16 کروڑ. یہ 16 کروڑ موبائل فون جو تھے. اچھا آریہ صاحب، میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، ذرا آپ سے اسی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ سابق ایڈیشنل سیکریٹری الیکشن کمیشن افضل خان صاحب بھی موجود ہیں. تو ذرا ان سے بھی اگر اس بارے میں موقف لے لیتے ہیں. میں پھر آپ کی طرف آ جاتا ہوں اور آپ سے مزید اس پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا افضل خان صاحب. یہ جو اختلاف اس وقت چل رہا ہے حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تحفظات اگر ہیں الیکشن کمیشن کو، اور جس طریقے کے اگر الزامات حکومت کی طرف سے لگائے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر، یہ معاملہ کہاں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ بیسیکلی یہ ہم نے بالکل درمیان سے بات اٹھائی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے 10 سال پہلے یہ ای وی ایم بن چکا تھا. ای وی ایم کی کوئی 164 اس چیز پہ پارلیمنٹ میں ہماری میٹنگز ہوئی تھیں. جو الیکشن ریفارم کمیٹی تھی اس میں آپ کو اوریہ مقبول جان کو یقیناً یاد ہوگا صغرا امام کمیٹی بنی تھی. اس میں سینیٹرز بھی تھے، ایم این ایز بھی تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر بے پناہ کام کیا تھا. اور اس پہ جتنی بھی دیکھیں، اس میں 10 سال پہلے اس میں ویکنیسز نکلیں اس میں کہ اس میں پیپر ٹریل نہیں ہوتا تھا. پھر یہ ہندوستان میں بھی، اور ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے کہ 70 کروڑ آبادی ووٹرز کی صرف آبادی ہے. اور اس کے علاوہ دنیا میں اس وقت 90% ممالک میں جتنے ووٹرز ہیں وہ تمام اس چیز کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ وہ پیپر والے پہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ادارے کی اخلاقی امیج اور آنیسٹی اور سٹیک ہولڈرز کا ان کے اوپر ایمان ہو، فیتھ ہو، ان کی کریڈیبلٹی ہو. اس لیے کہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہوتی کہاں ہے گڑبڑ. ایک تو میں آپ کو بتا دوں گا، جیسے انہوں نے بتایا کہ جو ووٹر لسٹ تھی، یہ ہم نے 2013 کے الیکشن سے پہلے اس میں سے 36 ملین اس طرح کے ووٹ نکالے تھے جو ڈبل ووٹ تھے،
जो ट्रिपल वोट थे, ऐसे बहुत से लोग थे कि इस्लामाबाद में वोट डालते थे, फिर वो मरी जाके मरी में वोट डाल लेते थे, नथिया गली में वोट डालते थे, फिर नीचे आके एबटाबाद में वोट डालते थे। इस तरह के 36 मिलियन वोटर वो जो हमने उसमें से जाली डबल वोट और जो डेड वोट्स थे वो निकाले और हमने एक लिस्ट वो कंपाइल की। तो मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिकन एम्बेसी, ये पहली दफ़ा मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि जी ये हम इस प्रोग्राम के लिए आपको पैसे देने चाहते हैं। तो वो प्रोग्राम के लिए पैसे हम पहले ही GOP से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर नादरा को दे चुके थे। तो हमने उन्हें कहा कि हमने पहले आपसे बात की थी लेकिन उस वक्त आपने पैसे दिए नहीं, तो हमने GOP से लेके ये पैसे नादरा को दे दिए और ये हमारा प्रोजेक्ट अब मुकम्मल हो चुका है। वो 3 बंदे थे, मैं और इश्तियाक अहमद खान साहब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे उस मीटिंग में, और उनका तरीक़ाकार बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसे डिप्लोमेटिक होता है, ऐसे जैसे बुलिंग होती है। उन्होंने कहा जी नहीं, ये पैसे हमने आपको इसी प्रोग्राम के लिए देने हैं। तो हमने कहा कि भाई ये प्रोग्राम हो चुका है, आप हमें वोटर अवेयरनेस के लिए दें, बाकी बहुत काम है उनके लिए दे दें। उन्होंने कहा कि हमने तो इसी के लिए देने हैं, तो बेशक आप हमसे इस मद में ले लें, आप इसको जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें करें। तो हमने कहा इस मद में हमारी अफजल साहब, आप जो बात बता रहे हैं कि चले ये तो वो बात है जो आप बता रहे हैं कि ये नया नहीं है। एक मेरी बात सुन लें, नया नहीं है, एक ये बात पूरी होने दें, हाँ। ये बात पूरी होने दें, नहीं ये बात पूरी होने दें। ये अच्छा, ये ओरिया मकबूल जान को, ये मुझे पहली दफा चूंकि इनकी सोहबत में बैठा हूं तो ये मैं शेयर कर रहा हूं कि वो, और उसके 1-2 हफ्ते के अंदर जंग अखबार में आया कि अमरीकी हुकूमत ने या किसी के वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तब्दील किया जा रहा है। शुक्र है कि जरदारी साहब ने उस पर स्टैंड लिया, वो तब्दील नहीं हुए। लेकिन बात यह कि जिस तरह ये बुली करते हैं, इस तरह जो बड़ों की जो दोस्ती है, इससे अल्लाह ताला महफूज रखे। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जो EVM है, इस पे ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और मैं ये आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन में एक बहुत बड़ा IT विंग है, और ये IT विंग आज से हमने बनाया था, हमारे वक्त का है। अब उसमें डायरेक्टर जनरल हैं, बेपनाह डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सैकड़ों उनकी फौज जफर मौज है। अगर ये इन्होंने EVM और टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करना तो उसके बाद फिर इस विंग की क्या जरूरत है वहां पे। और ये तो हमने ये तमाम चीजें, इसकी एग्जीबिशन हमने की थी, हमने हुकूमत को भी बुलाया था, और उस वक्त ये खुर्शीद शाह और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने हमारे साथ बड़ी कोऑपरेशन की थी। और उन्होंने ये कहा था कि इस मशीन में, और उसमें ब्रिगेडियर सलीम मुइन थे, ये जो एक्स नादरा के वो चेयरमैन थे, उनकी मशीन हमें बहुत पसंद आई थी। उसमें ये तमाम चीज़ें थी, उसमें ये भी था कि जो पेपर ट्रेल वाला जो एक वीकनेस जो बाकी में नहीं थी वो भी उसमें थी। तो ये वो काम है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने करना है। टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ अगर आप नहीं अडॉप्ट करते तो आप दुनिया से पीछे रह जाते हैं, और दुनिया से पीछे नहीं, पाकिस्तान में मैं आपको बता दूं, लेकिन जो एतराजात लगाए गए वो तो दूर करना पर हुकूमत का काम है ना। मेरी बात सुने, ये तो उल्टे बास बरेली को, ये तमाम चीजें हमने, ये रिकॉर्ड पे वहां मौजूद है कि ये वो चीजें हैं जो हमने इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव कर ली थी। या तो ये कि उस वक्त का इलेक्शन कमीशन गलत था, या आज का इलेक्शन कमीशन गलत है। ये वो प्री अप्रूव चीजें हैं। पहिया इजाद हो चुका है, पहिए को दोबारा इजाद करने की कोई जरूरत नहीं है। और बात यह है कि इलेक्शन कमीशन क्यों इसमें रोड़े अटकाएगा, बात यह है। और उसके बाद ये जो वज़रा के साथ इन्होंने, देखो इलेक्शन कमीशन एक सोबर इदारा होता है, हम अभी भी अपने, मेरा इदारा है, मैं नहीं चाहता कि उसकी तज़हीक हो, तौहीन हो, लोग उसका मजाक उड़ाएं। वो जो उन्होंने एतराज़ात लगाए, एल्फी वाले डाल देंगे, घर में आप छुरी ना लाएं, बच्चे हाथ काट लेंगे, मतलब ऐसे औरिया साहब, मैं औरिया साहब की तरफ से चलता हूं, जो आपने पस मंजर बताया चीजें कि औरिया साहब, अफजल खान साहब कहते हैं कि पहिया इजाद हो चुका है, और जिस चीज की रेफरेंस उन्होंने दिया कि बड़ा IT विंग वहां पे मौजूद है। देखिए, बात तो अफजल खान साहब ठीक कहते हैं कि ये जो इन्होंने, हुकूमत क्यों इस वक्त मसला बना रही है। हुकूमत का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। वो कहते हैं नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस को बीच का पंगा होना चाहिए क्योंकि हम बड़ी चीज़ हैं, फिर नादरा का पंगा होना चाहिए, वो उसके कंप्यूटर है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि या तो ये सारे के सारा जो कुछ ईजाद इन्होंने किया है ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में पकड़ा दें और कहें कि आप इसके अंदर अपना जो डाटा फीड करना है, जो कुछ करना है उसको करें और इंडिपेंडेंटली रन करें।
یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ کی ابھی تک الیکشن میں داندھی کیوں ہوتی ہے؟ میں ایک وجہ بتاتا ہوں کہ الیکشنز کے اندر جو ریٹرننگ افسر ہم لگاتے ہیں، سیشن جج افضل خان صاحب کا موجود ہیں، ان کو الف بے کا نہیں پتا ہوتا پاکستان کے اندر کسی ضلع کا، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ڈپٹی کمشنر پر، ایس پی پر اور ان لوگوں پر. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا ٹیچر کس کے ساتھ ہے، کون سا اس کی افیلیشن کس کے ساتھ ہے. رات کو پولنگ سکیم بنتی ہے، آنکھیں بند کر کے سائن کرتے ہیں پولنگ سکیمز کے حساب سے، ان کے لوکیشن کا کچھ پتہ نہیں چلا. تھوڑا بہت پتہ بھی ہو تو سیشن جج کچھ کر نہیں سکتا، اس وقت کیا کر سکتا ہے بیچارہ؟ ایک دن کے پہلے کے اندر وہ ساری سکیم جب بیوروکریسی نے کی ہوتی ہے. یہی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ. اور یہ صاحب ایک بریک میں نے لینی ہے، کو مکمل ایک میں نے اختیار بریک کرتے لینی ہیں. ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک لینی ہے، یہیں سے بات مزید کریں گے. ذرا سا افضل خان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ذرا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو اوریہ صاحب سے اسی چیز کے اوپر ذرا مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور یہ سب بریک پر جانے سے پہلے جس چیز کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، میں آپ سے کمنٹ چاہوں گا اس چیز کے اوپر، ذرا بتائے گا کہ اب اس کا انجام یا مستقبل کیا ہوگا؟ کہ آئندہ انتخابات ای وی ایم کے ذریعے ہوتے نظر آتے ہیں یا یہ اسی طرح سے اختلافات چلتے رہیں گے؟ دیکھیں، اگر تو یہی روش رہی تو مجھے نہیں نظر آتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان کام ہے. آپ نے 16 کروڑ جو ہیں آپ کے ووٹر جو ہیں وہ کم ہیں، ٹھیک ہے، 8-9 کروڑ کو بنتے ہیں. 16 کروڑ جو ہیں آپ نے موبائل ٹیلی فون اس انگوٹھے سے آپ نے پورے پاکستان میں آپ نے کر لیا. کبھی کوئی جھگڑا ہوا؟ کیونکہ پیچھے دماغ میں بے ایمانی نہیں گھسی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے کر لیے. آپ اپنے سارے کے سارے اے ٹی ایم اس سے کرتے ہیں، ہر چیز اس سے کرتے ہیں. اسی تھمب امپریشن سے پتہ نہیں کیا کیا کام لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، بے ایمانی کی اس میں خواہش اس لیے گھسی ہوئی ہے کہ یہ سارا کا سارا اگر الیکشن کمیشن کے سپرد کر دیا جائے اور ایک بہت بڑا پیرا فرنیلا ان کا بنا دیا جائے، اور الیکشن کمیشن نہ نادرا کا محتاج ہو، الیکشن کمیشن نہ سائنس منسٹری کا محتاج ہو، تو پھر تو یہ بہت ٹھیک بات ہے. لیکن یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر بیوروکریسی اور نے عمران خان صاحب کو جس طرح بیوقوف بنایا ہے وہ بیوقوف بنے ہوئے ہیں. اور عمران خان کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اسی چکر میں، یہ میری منسٹر نے یہ کیا تو اس کے پاس نادرا اپنا نہیں کسی طور پر دینا چاہتا. اس سے ہوگا یہ کہ وہی بات میں پہلے کر رہا تھا کہ جیسے ڈی سیوں کی مداخلت سے آج تک یا ایس پیوں کی مداخلت سے آج تک تمام انتخابات جعلی ہوتے رہے ہیں اور ان میں خرابی ہوتی رہی ہے، ویسے ہی اگر یہ الیکشن کمیشن کو مکمل اختیار نہ دیا گیا تو یہ تباہ برباد ہو جائے. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صاحب چونکہ وقت تھوڑا کم ہی ہے، لیکن اینڈ آف دا پروگرام جو ہے وہ ٹریبیوٹ آپ چونکہ پیش کرتے ہیں، تو 2 عظیم شخصیات ہیں جو کہ اس دنیا سے جو ہے وہ رحلت فرما گئی ہیں، اس دار فانی سے کوش کر گئی ہیں، جن میں ایک عظیم سرور صاحب اور دوسرے جو معروف ناول نگار صحافی طارق اسماعیل ساگر صاحب. تو ذرا میں چاہوں گا ذرا ان دونوں شخصیات کے بارے میں ذرا کچھ. دیکھیں، دونوں بڑے لوگ تھے. عظیم سرور صاحب بنیادی طور پہ ریڈیو کے آدمی تھے، اور لیکن کالم بہت خوبصورت لکھتے تھے، اور خاص طور پہ کالم ایک روحانی سطح پہ لکھتے تھے. حیران کن بات ہے کہ میں ان کا بڑا مداح تھا، اور مجھے کبھی پاکستان سے ملاقات نہیں ہو سکی. میری ملاقات ان کی مانچسٹر میں ہوئی جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا، اور وہاں وہ جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک روحانی کیفیت ساتھ کا تعلق بنا. ان کا سب سے بڑے کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کو آڈیو میں دیا، اور یہ رہتی دنیا تک ان کا کارنامہ ہے. اتنی خوبصورت ریڈیو کی آواز اور ساتھ ساتھ وہ کالم نگاری ان کی خوبصورت. عظیم سرور صاحب. دوسرے طارق اسماعیل ساگر وہ تھے، آپ دیکھیں ہمارے کہاں کوئی نہ اوبچریز چل رہی ہیں، نہ کچھ اور چل رہی ہیں، کوئی گانے والی ہوتی، کوئی اور ہوتا تو شاید ہم پتہ نہیں کیا بات کرتے، جس کے اندر پاکستان سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. ناول نگار انتہائی خوبصورت، شاندار قسم کے مورخ. آپ اندازہ کریں کہ میں نے ان کی آخری جو کتاب پڑھی تھی وہ کتاب یہ تھی جو انہوں نے 28 انڈیا کے اندر مختلف قسم کی جو موومنٹس چل رہی ہیں علیحدگی کی، کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ صرف کشمیر کی موومنٹ ہے، اور اتنی تحقیق سے وہ لکھتے تھے اور اتنا شاندار طریقے سے. مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے کہ ان کے جنازے میں بہت چند لوگ تھے. میں تو بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا ان کی وہاں پر، لیکن کوئی وہ لوگ پاکستان جس کے لیے وہ ساری زندگی روتا رہا، ساری زندگی لکھتا رہا، کوئی شخص نہ بڑوں میں سے گیا نہ ان صحافیوں میں سے کوئی گیا. ظاہر بات ہے بیچارہ تنہا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے. بس دونوں شخصیات کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، یہی ہماری دعا ہے. اور یہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.